बस एक इंसान को समझने की हसरत है। मेरी सारी जहानत भी उनके आगे बेकार ठहरी, क्योंकि वो मुझसे भी 4 हाथ आगे हैं। खोला ने अफसरदा से लहजे में कहा, हाँ मुझे पता है, तुम बाबा जानी के बारे में बात कर रही हो। जर्रार ने खोला की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने बाबा को बिल्कुल नहीं जानती। उनका बस एक बाप वाला रूप हमारे सामने है, और वो कौन है पता नहीं। तुम्हें तो याद ही होगा कि जब हम छोटे थे तो बाबा के पास पता नहीं कौन कौन आते थे, और बाबा जानी उनको लेकर ख़ास कमरे में चले जाते थे जहाँ जाने की हमें इजाज़त नहीं थी। फिर जब हम कॉलेज गए तो बाबा ने हमें हॉस्टल में डाला और ख़ुद हफ्तों गायब रहते थे, और अब भी हमें कोई पता नहीं वो कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या करते हैं। खोला ने पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए कहा, लेकिन खोला फिर भी वो हमारे बेस्ट बाबा हैं। जैसे उन्होंने हमारी तरबियत की, 8th तक खुद पढ़ाया, होम स्कूलिंग की, हमारी तरबियत की, और हमारा बचपन जैसे गुजरा है, तुम खुद बताओ ऐसा बचपन किसी और का गुजरा है भला? जर्रार के लहजे में बाबा के लिए बहुत इज्जत थी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमारा बचपन वाकई मुनफरिद था, खोला ने इकरार करते हुए कहा। इससे पहले वो कोई और बात करते उनकी भांजी उम्मे हानी अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, जर्रार भैया आपको बाबा जानी बुला रहे हैं। उसकी जुबान पर शुरू ही से जर्रार के लिए भैया और खोला के आप आपी का लफ्ज निकलता था। जर्रार ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, और जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर एक अजनबी को बैठे देखा, जो था तो उसका ही हम उम्र, सफ़ेद सूट पर काली वास्केट, आंखों पर सियाह चश्मा, बारोब चेहरा। कुछ ऐसी शख्सियत थी जिसे देखकर खुद ब खुद अगला बंदा मरूब हो जाता। उसने सलाम किया और जर्रार से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते हुए भी जर्रार को अंदाज़ा हो गया कि नवादर के हाथों की हथेलियां खुरदरी हैं और हाथ मजबूत हैं, जिसका मतलब था उन हाथों को मशक्क़त की आदी हैं। जर्रार अपना लैपटॉप ले आओ, बाबा जानी ने कहा। जर्रार उल्टे पांव वापस हुआ और लैपटॉप ले आया। जाओ तुम अपने रूम में, बाबा जानी ने उस अजनबी के पास बैठते हुए कहा। मगर बाबा अभी कुछ फाइल्स रहती हैं, दी कोड्स करनी हैं। जर्रार ने एहतजाज करते हुए वो इस मुख्तसर सी मीटिंग में शामिल रहना चाहता था ताकि उसका तजस्सुस दूर हो सके। ये चक्कर क्या है? अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मंसूर खुद देख लेगा, वो तुमसे ज़्यादा माहिर है इस काम में। अब जाओ, बाबा ने इत्मीनान से कहा। इस दौरान पास बैठे मंसूर की उंगलियां तेज़ी से लैपटॉप पर चलना शुरू हो गई थीं, जो इस बाबा की बात को तस्दीक कर रही थी। बाबा की बात में ऐसा तहक्कुम था, जर्रार आगे कुछ न बोल सका और मायूस होकर वापस हो लिया। और जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे मंसूर की आवाज़ सुनाई दी। मेथड अच्छा है, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है और इसमें वक्त लगता है। इससे ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स मौजूद हैं डीकोड करने की, जिनमें वक्त बहुत कम लगता है, वो सीखो। जर्रार ने पीछे मुड़कर देखा तो वो जनाब लैपटॉप पर मसरूफ़ लापरवाही से जर्रार को नसीहत कर रहे थे। जर्रार का न जाने क्यों खून खौल उठा। ये समझता क्या है खुद को, इसने दिल में सोचा। जब वह रूम में पहुंचा तो खोला रूम में टहल रही थी। उसने जर्रार को हैरत से देखा और कहा, तुम क्यों आ गए? आया नहीं, निकाल दिया गया हूँ, जर्रार ने जल भुन कर कहा। ओ, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या चक्कर है? खोला ने परेशानी से कहा। मैं क्या कह सकता हूँ? जर्रार का मूड ऑफ हो चुका था। मुझे ही कुछ करना होगा, चोरी छुपे सुनना होगा, और इसके अलावा कुछ चारा नहीं, खोला ने हिचकिचाते हुए कहा। देख लो, बाबा को पता चला ना तो हमारी खैर नहीं, पहले ही उन्होंने बहुत रियायत दी है, जर्रार ने परेशान होकर कहा। नहीं पता चलेगा, मैं दरवाजे के बाहर कान लगाकर सुनूंगी, जैसे ही कोई बाहर आने लगेगा तो साथ वाले कमरे में चली जाऊंगी। मुझसे नहीं तजस्सुस बर्दाश्त हो रहा, शायद इसी बहाने बाबा की सरगर्मियां भी पता चल जाएं, खोला ने कहा और ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। मैं बाहर खिड़की की तरफ जा रहा हूँ, मैं वहां से सुनता हूँ, जर्रार ने पुरजोश होकर कहा और बाहर की तरफ चल पड़ा। खोला ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर पहुंची और दरवाजे के बिल्कुल साथ लगकर खड़ी हो गई। उसे मध्यम आवाजें सुनाई देने लगीं।
مزید کلیئر سننے کے لیے اس نے کان دروازے سے لگا دیا۔ دوسری طرف زرار کھڑکی سے کان لگائے کھڑا تھا۔ کھڑکی پر پردہ تھا، اس لیے اسے کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی اندر سے دیکھ لے گا۔ پھر بھی احتیاطاً وہ کھڑکی کے آگے نہیں گیا، بلکہ کھڑکی کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ انہیں آواز سنائی دی، منصور کی، جو کہہ رہا تھا، سر، بلیک ہنٹ کے حوالے سے یہ بہت اہم راز ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے جو اللہ نے یہ سیدھا ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ اب آپ، یہاں تک کہہ کر منصور چپ ہو گیا۔ کھولا اور منصور نے کان اور زور سے چپکا دیے تاکہ غور سے سن سکیں۔ سر، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دروازے کے پیچھے ہے اور ایک کھڑکی کے۔ انہیں منصور کی آواز سنائی دی تو دونوں کے دو دماغ ہی گھوم گئے۔ کھولا، زرار، بابا جانی دھاڑے۔ ان کی دھاڑ سن کر زرار اور کھولا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر واپس کمرے کی طرف بھاگے۔ کھولا کمرے میں پہنچی ہی تھی، زرار بھی بھاگتا ہوا آ گیا۔ اسے کیسے پتا کہ میں دروازے کے پیچھے ہوں اور تم باہر دیوار کے ساتھ کھڑکی کے پاس؟ کھولا نے حیرانی سے تیز سانسوں میں پوچھا۔ شاید اس کے پاس دیواروں کے پار دیکھنے کی شکتی ہے، اور اب تیاری کرو، بہت زبردست کلاس ہونے والی ہے، زرار نے چڑھ کر جواب دیا۔ حیدر ماسٹر کے ساتھ دوڑ میں مصروف تھا اور پسینے سے حیدر کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ماسٹر کا گھر شہر سے باہر تھا اور وہاں سے 5 کلومیٹر دور ایک نہر بہتی تھی۔ وہ 5 کلومیٹر کبھی تیز چل کر کبھی دوڑ کر یہاں تک پہنچے تھے۔ نہر کے کنارے پہنچ کر حیدر گھاس پر گر گیا اور لیٹ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے ماسٹر کی ٹھوکر اس کی ٹانگ پر پڑی اور ماسٹر کہنے لگا، اٹھو اور جمپنگ شروع کرو۔ حیدر نے احتجاجی نظروں سے ماسٹر کو دیکھا، پھر ناچار کھڑا ہونا پڑا اور ماسٹر کے ساتھ جمپنگ کرنے لگا۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی مشقت کا کام کرو تو فوراً جسم کو اچانک ریسٹ نہ دو، ورنہ اس کا اثر اعصاب پر پڑتا ہے۔ ہمیشہ دھیرے دھیرے اپنے جسم کو ریسٹ کی حالت میں لاؤ۔ ماسٹر نے ساتھ ہی لیکچر شروع کر دیا۔ جی ماسٹر۔ اور حیدر کی تو یہ سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی، ابھی واپس بھی اسی طرح جانا ہوگا۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ گھر تھا، مگر اس کی حالت پتلی ہو چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ ملا حیدر کو ریسٹ کرنے کا، اس کے بعد وہ پھر ماسٹر کے سامنے پیش تھا۔ آج اگلا سبق ہے بے خوفی کا۔ ماسٹر نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے غزوہ بدر، احد اور دوسری جنگوں کے بارے میں سنا ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی۔ ماسٹر نے استفسار کیا۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا جانتے ہو تم ان کے بارے میں؟ اگلا سوال آیا، یہی کہ وہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کو شکست دے دیتے تھے، انتہائی بہادر تھے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے اور شہادت کے لیے لڑتے تھے۔ حیدر نے جواب دیا، تم 12 سال کے ہو چکے ہو۔ ماسٹر نے غور سے اسے دیکھا۔ جی، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ ماسٹر نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائی اور چپ ہو گئے، اور اتنی دیر خاموش رہے کہ حیدر کو بے چینی ہونے لگی۔ پتہ نہیں ماسٹر کن سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ پھر آخر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ان کے ہونٹ ہلنے لگے اور وہ دھیمی آواز میں کہنے لگے، غابہ، مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں نے ان کو لوٹ لیا اور جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن عقوب رضی اللہ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے، کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑوں کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔ حضرت سلمہ بن عقوب نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ ہی ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے اور پھرتی دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ سمجھے کہ کوئی بڑا مجمع آ گیا ہے۔ اور حضرت سلمہ بن عقوب خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے،
اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کو تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا، اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ اگر گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غرض یہ کہ وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ کتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 پرچھے، 30 چادریں وہ اپنے چھوڑ گئے۔ اتنے میں اینیا بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمی کے ساتھ مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ابن عقو ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی۔ تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہتے ہو تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ حضرت سلمہ بن عقو کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ لٹیروں نے بھی ان کے بارے میں سن رکھا تھا۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بات چیت کرتا رہا، اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض اسی طرح میں ان سے بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا تھا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑتی آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے اس کا گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اب عبد الرحمن سوار تھا، سوار ہو گئے۔ اکثر تواریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 12-13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، اور جو کچھ لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ کر، اپنا مال بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں، یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ ماسٹر نے آنکھیں کھولی اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ حیدر دم بخود ماسٹر کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تمہارے ہم عمر تھے حیدر۔ ماسٹر نے حیدر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم میں اتنی ہمت ہے؟ تم اتنی ہمت دکھا سکو گے؟ ماسٹر نے پوچھا تو حیدر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب آتے ہیں ان وجوہات کی طرف جن کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ بے شک ان کا ایمان مضبوط ایک بنیادی اور بہت بڑی وجہ تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ ہم ویسا ایمان تو نہیں پا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مگر ان دوسری وجوہات جن کی بنا پر ان میں یہ خوبیاں تھیں ان کو ضرور اپنا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنا ایمان پر بھی محنت کریں گے۔ اگر یہ دونوں کام تم کر پائے تو تم بھی سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل سکتے ہو۔ ماسٹر نے یہاں پہنچ کر تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہنے لگے، آؤ اب ان وجوہات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ حیدر اپنی کرسی پر آگے کی طرف جھک گیا اور ماسٹر کے چہرے پر نظریں جمائے ہمتن گوش ہوا۔ عمر کو 1 مہینہ ہو چکا تھا بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے۔ سارے کام چھوڑ کر وہ بابا کی طرف چل پڑا، کیونکہ پتہ نہیں کیا بات تھی، بابا صرف مہینے کے پہلے 1 ہفتے میں ہی جمعرات
اور جمعہ کے دن مسجد میں ملتے تھے، آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے۔ اس بارے میں بابا نے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک دو بار عمر نے پوچھا تو ٹال گئے تھے۔ مسجد پہنچ کر عمر نے وضو کیا اور سامنے ایک کونے میں بیٹھے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا نے جواب دیا اور عمر کی طرف دیکھ کر شگفتگی سے مسکرانے لگے۔ آؤ میاں، کیا حال چال ہیں؟ بابا نے حال دریافت کیا۔ الحمدللہ بابا، شکر ہے اس پاک ذات کا، عمر نے جواب دیا۔ کہو کیسا گزرا یہ مہینہ؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا، میری امید سے بھی اچھا۔ آپ کی ہدایت پر پورا مہینہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کی۔ شروع میں تو بہت مشکل ہوئی، لیکن پھر اللہ کا بہت کرم ہوا، عادت بن گئی نظریں جھکا کر چلنے اور دوسروں سے بات کرنے کی۔ عمر نے ادب سے جواب دیا۔ اور نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ کچھ ملا اس کے بدلے؟ بابا نے غور سے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، بہت اچھا صلہ ملا ہے۔ پہلے فجر پر زبردستی اٹھائے جانے پر بھی نہیں اٹھتا تھا، اب تہجد پڑھنے کی توفیق بھی مل رہی ہے اور دل بھی خود بخود ہر نیکی کی طرف راغب ہونے لگا ہے، عمر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اور ان نمازوں کی کیسی حالت ہے؟ بابا نے استفسار کیا۔ کیا مطلب بابا جی؟ عمر نے حیرت سے جواب دیا۔ کیا نمازوں میں دنیا کے خیال آنا بند ہو گئے؟ بابا نے پوچھا۔ بابا جی وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں۔ عمر کو مزید حیرانگی ہوئی۔ ختم نہ بھی ہوں لیکن ان کو مینج کیا جا سکتا ہے، انتہائی کم کیا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے تم نے ہوم ورک مکمل نہیں کیا، بابا نے آہستہ سے کہا۔ کیا وجہ ہے کہ انسان اگر موویز دیکھے، گانے سنے، ناچ گانے کا فنکشن ہو تو ساری رات بالکل نیند نہیں آتی، لیکن جب عبادت کرنے لگے تو تھوڑی دیر بعد ہی نیند آنے لگ جاتی ہے۔ ساری رات عبادت تو دور کی بات، بابا کے سوال نے عمر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی بابا کی بات 100% درست ہے۔ جب بھی عبادت کرنے لگیں تو نیند کیوں آنے لگ جاتی ہے؟ بابا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگے، یہی سوال کسی نوجوان نے ایک بزرگ سے کیا تھا، تو ان بزرگ نے یہ جواب دیا تھا کہ جب انسان گناہوں کی محفل میں ہوتا ہے تو روح کانٹوں پر ہوتی ہے، اور روح کانٹوں پر تو نیند کیسے آئے گی؟ اسی طرح عبادت تو روح کے لیے پھولوں کا بستر ہے جس پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ بیٹا، روح کا جسم والا حساب نہیں ہوتا کہ چوٹ لگے تو درد ہو۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر پوچھنے لگے، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کی تھی؟ بابا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کیا مطلب ہے؟ عمر نے سادگی سے کہا۔ بابا جی نے دیوار سے ٹیک لگائی اور عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، مگر ایک اللہ والے سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، وہ کار میں نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ کافی طویل سفر تھا مگر ان کی نظریں ایک بار بھی اٹھ کر شیشوں سے پار نہیں گئی۔ سارے راستے وہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ ایک مسجد میں کچھ علماء کرام نے انہیں فیض حاصل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا جب ہم منزل پر پہنچے کہ آپ سارے راستے نیچے کیوں دیکھتے رہے؟ بابا اس بات کو درمیان میں چھوڑ کر کہنے لگے، بیٹا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ہر عمل نوٹ کیا کرو، کیونکہ ان کے ہر عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہاں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا، راستے میں بے شمار سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، ان پر تصاویر ہوتی ہیں، کچھ تو بیہودہ اور نیم ریاں بھی ہوتی ہیں، ان پر نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے میں باہر دیکھتا ہی نہیں۔ بابا تو خاموش ہو گئے، لیکن عمر حیرت کی شدت سے بابا کو دیکھنے لگا اور پھر بولا، مطلب یہ کہ بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت کا مطلب سائن بورڈز وغیرہ ہیں؟ صرف سائن بورڈز ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ہر ایسی چیز، ٹی وی، موبائل، فیس بک، رسائل، ہر وہ چیز جہاں آپ کی نظر صنف مخالف پر پڑتی ہو۔ ایسے ہی تو تصویر حرام قرار نہیں دی گئی، نہ اسلام میں یہاں تک کہا گیا ہے جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بابا نے سنجیدگی سے کہا،
مگر بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے اس دور میں یہ ناممکن ہے۔ آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اگر کسی کے سامنے کر بیٹھوں گا تو میرا تو مذاق بن جائے گا، دکیا نوز کہلاؤں گا۔ عمر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بابا کو اپنی بات سمجھائے۔ آج کے دور میں یونیورسٹی کالج میں ایک انسان آخر کہاں تک ان چیزوں سے بچ سکتا ہے بابا؟ عمر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور آج کے دور میں یونیورسٹی کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ولی بننا چاہتے ہیں اور ایسا بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ بابا نے یہ سوال پوچھا تو عمر کو چپ لگ گئی۔ بیٹا تم میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا تھا کہ میں جتنی مدد کر سکوں گا تو میں بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ بابا یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ عمر سوچ میں پڑ گیا۔ بابا جو کہہ رہے تھے وہ بہت مشکل تھا، لیکن عمر نے سوچا اگر اتنا آسان ہوتا تو آج ہر کوئی ولی ہوتا۔ لیکن بابا انسان جتنی بھی کوشش کر لے نظر تو پڑ ہی جاتی ہے۔ عمر نے سوال کیا تو بابا مسکرائے اور کہنے لگے، بات تو نیت کی ہوتی ہے، انسان نیت کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے، بس اگر نظر پڑ بھی جائے تو فوراً جھکا لو۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ کیا عورت اور مرد دونوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے؟ عورت تو زیادہ تر گھر ہی رہتی ہے۔ عمر کے ذہن میں ایک اور بات آئی تو اس نے پوچھ لیا، عورت کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ خود کسی کو دیکھے نہ کسی کو خود کو دیکھنے کا موقع دے۔ ہاں، اس کا فائدہ مرد اور عورت دونوں کو ہوگا۔ وہ فائدہ ہوگا جو کہیں کسی یونیورسٹی سے کسی کتاب سے نہیں ملے گا، وہ ذائقہ ملے گا جو کبھی نہ چکھا ہوگا۔ بابا نے دھیمے سے کہا، بابا اگر ایسا کر لیا جائے جو ہے تو بہت مشکل، تو کیا فائدہ ملے گا اس کے بدلے؟ عمر نے تجسس سے پوچھا۔ حلاوت ملے گی، ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ بابا نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی بہت بڑی اور نایاب چیز ہو۔ اور بابا یہ حلاوت کا کیا مطلب ہے؟ عمر کو سمجھ نہ آئی۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی زبردستی، کوئی فرض سمجھ کر، کوئی پریشانی ختم کرنے کی دعا کے لیے، کوئی جنت پانے کی، تو کوئی دوزخ سے بچنے کے لیے، کوئی عادت بن جانے کی وجہ سے۔ یہ سب نماز پڑھنے والے نماز نہ پڑھنے والوں سے بہت زیادہ افضل ہیں، مگر صرف چند لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حلاوت عطا کی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ حلاوت اللہ کی سب سے بہترین عطاؤں میں سے ایک عطا ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ بابا وہ رمزیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے جو عمر نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ بابا میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا یہ حلاوت کیا ہوتی ہے، عمر نے بے بسی سے کہا۔ میں سمجھاتا ہوں، بابا نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ کسی بہت بڑے خزانے کا پتہ بتانے لگے ہیں۔ عمر کے دل میں خیال آیا، کاش اس کے 100 کان ہوتے اور ایسی یادداشت ہوتی کہ وہ بابا کے ایک ایک حرف کو سن کر محفوظ کر لیتا۔ آج تو بہت بری ہونے والی ہے، بابا جانی کا رول توڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خولا نے ٹہلتے ہوئے کہا، سب تمہارا قصور، تمہاری وجہ سے میں بھی پھنستا ہوں۔ کتنے سکون سے بیٹھا تھا، لاہور میں تمہاری کال آئی، میسنی کہیں کی کیسے منتیں کر کے بلایا تھا، بڑی مشکل سے پھنس گئی ہوں، ایمرجنسی ہے، تمہاری سہیلی کے معاملے میں پڑا تھا اور لڑائی ہوئی نتیجہ کالج سے باہر۔ جب بھی تم ساتھ ہوتی ہو قسمت پھوٹ جاتی ہے میری اور کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ بھی یاد ہوگا تمہیں جب زرار دل کی بھڑاس نکال ہی رہا تھا کہ خولا نے درمیان میں ٹوک دیا، بس مجھے پتا ہے کہ اب بچپن سے اب تک کی ساری ناکامیوں اور حالات کا ذمہ دار مجھے ٹھہراؤ گے، سارا نزلہ اب تم مجھ پر ہی گرانا ہے۔ خولا نے جل بھن کر کہا، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ زرار نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے بھی بہت کچھ کیا تمہارے لیے، جب تم زخمی ہو کر آئے تھے پانی تک کا گلاس میں لا کر دیتی تھی۔ خولا نے جتاتے ہوئے کہا، زخمی بھی تمہارے چکروں میں بھی ہوا تھا، اپنا یہ احسان اپنے پاس رکھو۔ زرار نے بھڑک کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید تکرار ہوتی، بابا جانی اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں فوراً ٹینشن ہو گئے اور منہ لٹک گئے۔ آج تم دونوں نے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے، یہ سکھایا تھا میں نے کہ دوسروں کی باتیں چھپ کر سنو، بابا نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ دونوں کے منہ پر چپ تھی۔ تمہاری یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت کب جائے گی؟ بولو خولا۔
بابا نے برہمی سے کہا، میں معافی مانگتی ہوں بابا جانی، لیکن یہ معاملہ ہم سے ہی شروع ہوا تھا اور آپ کا رد عمل دیکھا تو بہت زیادہ تجسس ہو گیا، اور ساتھ ہی اس بات کا یقین بھی ہے کہ قاسم کا تعلق یقیناً کسی برے کام یا برائی سے، اور برائی سے لڑنا، حق پر ڈٹے رہنا کا سبق بچپن سے ہی آپ نے پڑھایا نا؟ خولا نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، میں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ بڑوں کی ماننی ہے، صرف اپنی مطلب کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ بابا کے لہجے میں ابھی ناراضگی تھی۔ اب تم دونوں کی سزا یہ ہے۔ بابا اس سے پہلے کچھ کہتے روم کا دروازہ کھلا اور ام ہانی اندر داخل ہوئی۔ وہ بابا جانی کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئی، لیکن راستے میں کرسی کے پائے سے ٹکرائی اور گر گئی۔ بابا جانی فوراً آگے بڑھے اور اس کو اٹھایا، مگر ام ہانی سے ٹھیک سے کھڑا نہ ہوا گیا اور وہ بابا کو پکڑ کر ان کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ کیا کرتی ہو، دیکھ کر چلا کرو ننھی بچی، بابا نے پچکار کر کہا، اور ام ہانی کو گود میں اٹھا کر کندھے سے لگا لیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ کندھے سے لگی ام ہانی کا منہ خولا اور زرار کی طرف تھا۔ ام ہانی نے خولا کی طرف دیکھ کر زبان نکال کر منہ چڑھا دیا۔ خولا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، اور پھر اچانک خولا نے بھی ام ہانی کی طرف زبان نکال کر منہ چڑھا دیا، اور ام ہانی نے تھوڑا اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ خولا کو اتنی ہنسی آئی کہ اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ منہ پر رکھ کر ہنسی ضبط کی۔ اس کوشش میں اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ ادھر زرار ان دونوں کو دیکھ کر لال پیلا ہو رہا تھا۔ اگر بابا جانی نے دیکھ لیا تو دل ہی دل میں وہ تہیا کر رہا تھا کہ اس آفت کی پڑیا خولا سے اب دور ہی رہے گا، لیکن خولا اور ام ہانی کے چہرے کے ریاکشن دیکھ کر بے اختیار اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ بابا جانی نے ام ہانی کو کرسی پر بٹھا کر خود اس کا پاؤں دیکھنے لگ گئے اور کہنے لگے، موچ بھی نہیں آئی اور اتنی زیادہ چوٹ بھی نہیں لگی، پھر اتنی رو کیوں رہی ہو؟ ام ہانی کی طرف دیکھ کر بابا نے کہا، لیکن پھر اچانک چونک گئے، کیونکہ ام ہانی آوازیں تو نکال رہی تھی مگر آنسو ناپید تھے۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئے اور ام ہانی کو کان سے پکڑ لیا۔ اچھا، اب تم نے بھی شرارتیں شروع کر دیں، بابا شگفتگی سے ام ہانی کو کہنے لگے۔ پلیز 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 بابا جانی، بھیا اور آپی کو کچھ نہ کہیں، ام ہانی نے لاڈ سے کہا۔ تو تم ان کی سائیڈ لینے آئی ہو؟ بابا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بابا، کیا آپ کو اچھا لگے گا چھوٹوں کے سامنے بڑوں کو ڈانٹتے ہوئے؟ ام ہانی نے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر بابا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، لیکن بابا نے فوراً دبا لی۔ تم پر بھی خولا کا اثر ہونے لگ گیا ہے، جاؤ تمہاری سفارش مان لی، بابا نے ام ہانی کے کان ہلکے سے کھینچتے ہوئے کہا۔ تھینک یو بابا جانی، ام ہانی نے خوشی سے کہا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ بیٹھ جاؤ، بابا جانی نے دونوں کو کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، جو ضروری ہوا بتا دوں گا تاکہ تمہارا تجسس دور ہو سکے۔ بابا جانی، یہ کیا چکر ہے؟ قاسم کس چیز میں انوالو ہے؟ خولا نے تیزی سے پوچھا۔ نو آنسر، نیکسٹ، بابا نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ منصور کون ہے؟ زرار نے پوچھا۔ نو آنسر، نیکسٹ، اس حوالے سے کچھ نہیں بتاؤں گا جو میں چھپانا چاہ رہا ہوں، بابا نے پھر اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے، پھر یہی بتا دیں کہ منصور کو کیسے پتا چلا ہم باہر ہیں؟ خولا نے پوچھا۔ وہ تم دونوں کو بچپن سے جانتا ہے اور بہت ذہین ہوشیار ہے۔ جب تم سے کوئی ایک دروازہ کے آگے آیا تو بے شک دروازہ بند تھا، مگر کمرے میں روشنی کم تھی اور باہر راہداری میں زیادہ، اس لیے اس کا سایہ دروازے پر پڑا اور دروازے کے نیچے درز سے اس نے سائے کی لہر دیکھ لی تھی۔ وہ سمجھ گیا خولا ہوگی، کیونکہ اس کی نیچر وہ جانتا ہے۔ اسے اندازہ تھا اگر خولا یہاں ہے پھر زرار بھی ضرور یہیں ہوگا، اور دوسری واحد جگہ باتیں سننے کی کھڑکی تھی، اس لیے اس کے دماغ نے 100% درست کام کیا۔ بابا نے تفصیل بتائی تو وہ دونوں حیران رہ گئے۔ پھر بابا خولا سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ایک تم ہی نہیں، تم سے زیادہ ذہین بھی موجود ہیں۔ وہ ہمیں کیسے جانتا ہے؟ خولا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نو آنسر، بابا نے لاپرواہی سے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ خولا کو چڑ سی ہونے لگی۔ بابا کیوں نہیں بتا رہے؟ زرار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہم ان جھمیلوں میں پڑیں اور پڑھائی ادھوری رہ جائے، خولا نے تنک کر کہا۔ کاش ہمیں پتہ چل سکتا۔
زرار نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ پتہ لگ سکتا ہے اگر تم ساتھ دو، خولا نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیسے؟ زرار نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں ایک بندے کو جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا یا جاننے کی راہ دے دے گا، خولا نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر پتہ کرو، یہ کہہ کر زرار باہر نکل گیا۔ خولا دل ہی دل میں پلان بنانے لگی اور تصور میں منصور کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھتی ہوں تم میں کتنی ذہانت ہے، اور یہ معاملہ اور جو کچھ بابا کا مقصد ہے وہ تم سے پہلے پورا کروں گی۔ دو ذہانت بھرے دماغوں کا ٹکراؤ جانے کیا گل کھلانے والا تھا۔ امید ہے دوستو آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔